बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एनर्जेटिक नौजवान ने ज्वाइन किया है। आप सदर हैं UMT के, आप साबका वज़ीर भी रहे हैं और बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ इनके पास थे और आप तालीम के शोबे में बहुत काम कर रहे हैं। और इसके अलावा भी इनकी शख्सियत के कुछ पहलू ऐसे हैं जो कि सियासी भी हैं, जो समाजी भी हैं, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की तारीख़ से भी है। उस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम हसन मुराद साहब। वेलकम टू द शो इब्राहिम साहब। प्लीज। थैंक यू फॉर कमिंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी, इट्स अ प्लेजर। माशाल्लाह सर, आपको देख के लग नहीं रहा कि आप UMT के मालिक हैं, आप खुद सेकंड ईयर के स्टूडेंट लग रहे हैं। जैसा शाह जी आपने तारुफ करवाया था, साढ़े ज़हन च सी कि माशाल्लाह पूरे हिलेरियस ते है आ रहे ने। हिलेरियस ओ की कही है उसके कहने का शायर की मुराद है की कह सकते। इन्होंने ना इंटरेस्टिंग बात की, मुझे एक वाकया याद आ गया कि एक बार एक वफाकी वज़ीर थे, तो 5-6 साल पहले मैं उनसे मिलने गया, तो कुछ मसाइल थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के। अच्छा। तो ये वीज़ाज़ वगैरह के ये देखते हैं, तो मैंने हमारे यहाँ आ रहे थे जी, तो मैंने उनको पूरा केस वगैरह प्रेजेंट किया। मैंने कहा ये है, आप इनको 1 साल का देते हैं तो इनको 4 साल का मिल जाए तो इनकी पढ़ाई मुकम्मल हो सकेगी और पूरी दुनिया से नौजवान पाकिस्तान पढ़ने आएंगे। तो मीटिंग के एंड पे उन्होंने कहा कि अच्छा आप जो है वो स्टूडेंट एसोसिएशन के सदर हैं। मैंने कहा नहीं, मैं यूनिवर्सिटी के सदर हूँ। हाँ, लेकिन दो चीज़ें, एक तो ये है कि कुछ लोग उम्र से कम लगते भी हैं, मगर आप तो वाकई यानी कि आपकी उम्र ज़्यादा है भी नहीं ना, और शुरू से आपने कुछ जिम्मेदारियाँ में संभाली। फिर आपके वालिद हसन साहब की एक हादसे में जब इंतकाल हो गया, फिर भी उसके बाद भी मैं बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आप पे जैसे कहते हैं ना आन पड़ी, ऐसे ही है ना जी। ये एक तो है कि तकरीबन अब मुझे 6 साल हो गए वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तो मैंने चीज़ें टेक ओवर की, लेकिन ये कि शुरू से ही उन्होंने एक ये अच्छा काम किया और ये व्यूअर्स के लिए भी मैसेज है कि उन्होंने देखा कि इसको मैंने ट्रेन करना है। तो बचपन में समझें जब छुट्टी होती थी तो हमें वो दफ्तर साथ ले जाते थे और मीटिंग्स में बिठाते थे, कहते थे कि बस आपने सुनना है, बोलना नहीं है, एक दिन आपने सब काम करने हैं। तो शुरू से ही एक उन्होंने ऐसा एक्सपोजर दिया, तरबियत की, वज़ीर आज़म से मिलने जाएंगे तो साथ ले जाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को आप ऐसे ग्रूम करें, उनको शुरू से वो एक्सपीरियंस दें कि जब उन पे कोई ऐसा आ जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो बखूबी उसको सरंजाम दे सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। या वैसे भी कोई ज़रूरी नहीं कि खुदा न खास्ता हर एक के साथ कोई हादसा हो जी, जब वैसे भी इंतकाल इख्तिदार जिसे कहिए या इंतकाल इख्तियार हो तो अच्छी तरह से वो सीख चुके हों सारी चीज़ों को जी। और आपके वालिद साहब बड़े खलीक और बड़े शफीक आदमी थे। मेरी तो बहुत उनसे हसन भाई से, मैं तो उनको कहते ही हसन भाई, तो बड़ी मुलाकातें रही। और उससे नया नया हमने हेली कॉलेज से पास आउट किए तो ILM नया नया बना था ना बिल्कुल इब्तिदा में, और एक उस ज़माने में एक वो कोठी थी जो उसके सामने बिल्कुल यूनिवर्सिटी के सामने ना, तो वहाँ पे। और मैं चाहूँगा कुछ हसन साहब की अगर यादें और आप शेयर कर सकें, क्योंकि इब्राहिम साहब मैं अपनी ज़िंदगी में जिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पोलाइट लोगों को मिला हूँ ना, उनमें से वो एक थे, बहुत ही यानी कि पोलाइट। उनकी जो 2-4 ऐसी क्वालिटीज़ थी जिनका सब इतराफ़ करते थे, उनमें से एक तो ये कि उनकी ह्यूमिलिटी, आजिज़ी। हाँ। कि एक दिन वो कहीं चल रहे थे तो उनके साथ कोई और साहब भी वॉक करना शुरू हो गया किसी पार्क में या किसी जगह, तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं, तो वालिद साहब ने बताया कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, बड़ी हैरानी की बात है, मैं भी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं इसका क्या हूँ। अच्छा, तो
کوئی 2-4 دن بعد نا وہ یونیورسٹی میں جا رہے اور پیچھے والد صاحب کے کوئی 5-6 لوگ بھی چل رہے, کوئی ڈائری کوئی اس طرح کر کے. تو جب وہ سامنے سے آ رہے تھے کوئی کلاس پڑھا کے, وہی صاحب تو انہوں نے دیکھا, وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا اس دن آپ تو مجھے پارک میں ملے تھے, تو آپ نے کہا تھا آپ تو پڑھا تو ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے کہا یہ ادھر کے وائس چانسلر ہے. کیا لوگ تھے. یہ ہے کہ عاجزی جو ہے آدمی ہے, ان کا بنیادی تعارف یہی تھا, وہ کہتے تھے میں ایک استاد ہوں. تو ایک تو یہ بات. دوسری یہ ہے کہ کوئی ان کے پاس آ گیا, کوئی آدمی, کوئی شخص, کوئی فریاد لے کے, کوئی اپنی ضرورت لے کے, تو اس کو کبھی انہوں نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا. اور میں ان سے کہتا تھا کہ آپ چیک کر لیا کریں یہ آدمی مستحق ہے نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ہر کسی کو جو ہے نا آپ کو نوازنا چاہیے, اللہ تعالیٰ آپ کی وہ بھی قیامت والے دن غلطی معاف کرے گا جو بنتی ہوگی, اور وہ بھی معاف کرے گا جو نہیں بنتی ہوگی. اسی طرح تو معاملات بیلنس ہوں گے. بالکل صحیح ہے. مجھے یاد ہے, میں خود اس کا گواہ ہوں کہ اس زمانے میں, چونکہ آپ کو پتا ہے آپ کے والد صاحب کو بہت شوق تھا لٹریچر کا, آپ کے چونکہ دادا یعنی کہ ایک بہت ہی کمال کے لکھاری تھے, اور بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے پورے سب کانٹیننٹ کی سیاست میں, پاکستان کی سیاست میں. تو میں بتاتا چلوں لوگوں کو کہ بنیادی طور پہ آپ کے دادا جو تھے وہ تھے خرم مراد صاحب, جی, جو کہ جماعت کے نائب امیر تھے, اور اس وقت بنگلہ دیش کے امیر تھے. جی جی, یعنی کہ فال آف ڈھاکہ میں, تو اتنی اہم پوزیشن میں. تو اس کے باوجود آپ دیکھیے یہ سیاست بھی تھی, مگر اس کے ساتھ ساتھ کتنا کنٹریبیوشن تھا ان کا کہ لکھنے پڑھنے کا کام جو ہے انہوں نے کبھی روکا نہیں. جی, تو وہ آپ کے والد صاحب جو تھے ان کو بھی بہت اس کا شوق تھا. تو کبھی کبھار ہم جاتے تھے تو گھنٹوں جسے کہتے ہیں نشست ہوتی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا, اس بیچ میں میں نے کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ اس زمانے میں فرض کر لیجیے کہ 1.5 لاکھ فیس ہے, تو آیا کوئی کسی نے کہا یہ سب 40,000 ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار اس کو. کئی مرتبہ میں نے ایسے لوگوں کو تو آئی ہوپ کہ آپ بھی ایسے کرتے ہوں گے. کوشش کرتے ہیں. دیکھیں ان کا تو یہ تھا کہ کوئی بھی اگر اسٹوڈنٹอ่جائے اور میرٹ اس کے پاس ہے لیکن وسائل نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں میں اس کی فیس دوں گا. اور آپ یقین کریں ایسے بھی اسٹوڈنٹس نکلے جنہوں نے کہا کہ یہ مہینے کا اسٹائپنڈ بھی ہمیں دے رہے تھے اور ہمارے رہنے کا خرچہ بھی یہ برداشت کر رہے تھے. نہیں تو ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ بھی 40,000 روپے لے لیتے ہیں یا آپ کہتے ہیں نہیں فیس پوری دو؟ دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ ہمارے 5 سال پہلے تقریباً 40% طلبہ جو ہے اسکالرشپ پہ پڑھتے تھے, آج 60% پڑھ رہے ہیں. جب 5 سال پہلے ہم نے اسکالرشپ کو دیکھا تو 2.5 ارب کی دے چکے تھے, آج ہم 13 ارب کی اسکالرشپ دے چکے ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا بہت جو وہ کام کر رہے تھے ان کے مشن کو ویژن کو کنٹینیو رکھیں. ویری گڈ. اچھا ابراہیم صاحب یہ فرمائیے کہ ہمارے یہاں 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے نا, اسکولز نہیں جا پاتا ہے. اور اس کے بعد دنیا میں تو اس کا کانسیپٹ ہی نہیں رہا. صرف ڈیولپڈ کنٹریز نہیں, جو ڈیولپنگ کنٹریز بھی ہیں ان کیا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ سری لنکا کو اگر آپ دیکھ لیں تو 99% سے زیادہ ہے. تو یہ بتائیے, میں آپ سے اگلے مرحلے میں پوچھوں گا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے, بچیوں کی جو ایجوکیشن ہے اس کا ریشو ہمارے یہاں کیا ہے, دنیا میں کیا ہے, اور مختلف جو ریجنز ہیں ان میں کیا ہے. مگر میں آپ سے یہ پوچھوں گا, آپ کیبنٹ کا بھی حصہ رہے, گورنمنٹ کا بھی حصہ رہے, کہ یہ 2.5 کروڑ بچہ 5 سال کے بعد, 7 سال کے بعد, 8 سال کے بعد جب اس ملک میں کہ سسٹم میں آئے گا اور اس کے پاس نہ ہنر ہوگا نہ تعلیم ہوگی, تو کیا اس کے اثرات آئیں گے؟ بنیادی طور پہ تو اس میں یہ بات ہے کہ جو گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہے وہ جس مقدار میں ہونا چاہیے, جو اس کی پرسنٹیج آف GDP ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اب انڈیا تقریباً 2.6 تک اپنی سپینڈنگ کو لے گئے اور 4% تک لوگ لے کے جا رہے ہیں. ہم ابھی بھی تقریباً 1.5% پہ ہیں. اور اس 1.5% میں سے بھی وہ گھوس سکول اور یہ اور وہ الگ مسئلہ ہے. جی, یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ تقریباً 30% سکولز میں باؤنڈری وال نہیں ہے, رات کو ادھر کتے گھوڑے یہ سب داخل ہو جاتے ہیں. 30% 40% سکول ہیں جدھر لائٹ نہیں ہے, تو ادھر جو ہے پنکھا نہیں ہے, کوئی روشنی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 30 سے 40% سکولز ہیں جدھر باتھ روم نہیں ہے. تو اس طرح کے حالات ہیں تعلیم کے ہمارے پاکستان میں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور اس طرح آپ نے سری لنکا کی مثال دی, تو بنگلہ دیش اور انڈیا میں بھی آؤٹ آف سکول کڈز کا بہت بڑا مسئلہ تھا, لیکن وہ پچھلے 10 15 20 سال میں یونیورسل ایجوکیشن کی طرف آگے ہیں کہ اب تقریباً 100% طلبہ جو ہیں وہ ادھر سکولز کے اندر رجسٹرڈ ہیں. ہم ابھی بھی 34% جو ہے آبادی کو سکولوں سے باہر رکھا ہوا ہے, اور اس میں جو ہے وہ بہت سیریس اٹینشن چاہیے, اور پولیٹیکل اس میں کمیونٹی کو بھی چاہیے کہ اس میں آگے بڑھے. ہمیں اپنے کریکلم کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمارا ایجوکیشن کا بجٹ ہے 1.5 یا 1.6% ہمارے GDP کا جتنا بھی ہے, ایمانداری سے بتائیے, آپ کا تجربہ اور آپ کا مشاہدہ اور آپ سسٹم میں بھی رہے, کیا کہتا ہے کہ فرض کر لیجیے یہ بنتا ہے
1 अरब 10 अरब रुपए, उसमें से कितना लगता है, ये भी तो एक सवाल है ना कि 1.6 तो सिर्फ सैंक्शन हो रहा है ना, 1.6 तो हम कह रहे हैं, उसमें से लग कितना रहा है? लगने का तो ये देखें कि पंजाब का जिस तरह बजट है तकरीबन 2.5 ट्रिलियन का, इसमें से 70% जो है वो करंट एक्सपेंडिचर है, जो समझो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है। उसका जो 70% है वो है आपकी पेज और सैलरीज। उसका जो 70% है वो आपकी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तनख्वाहें हैं। तो आप देखें कि इस तरह तो मेजॉरिटी आपका बजट एजुकेशन में जा रहा है, लेकिन वो जो स्कूल के टीचर्स हैं वो वही है जो कि सियासतदानों के पोलिंग एजेंट बनते हैं। ये वही है स्कूल जिधर वो पोलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश होते हैं। सियासत जो है ना उसने तालीम का एक तो बेड़ा गर्क किया है। और शुरू में तो ऐसा समझा जाता था कि स्कूल अगर कहीं बन जाए तो वो समझते थे कि ये हमारे खिलाफ कोई साजिश हो गई है कि अब इधर लोगों को शऊर आ जाएगा और ये हमें वोट नहीं देंगे, हम इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे मुस्तकबिल में। और वो कहते थे बदले में साथ वाले के जो हल्का है उसकी जो यूसी उधर भी एक स्कूल बना दें ताकि ये कि हमारा मुकाबला जो है वो बराबर है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला रहा। फिर ये कि जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती थी वो कहते थे इसको आप उस्ताद बना दें, तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है वो डिक्लाइन कर गई। तो इस तरह आप देखें फिर कई दिहाइयों में जो जिधर अब आज हाल है कि 34% जो यूथ है वो हमारी स्कूलों में नहीं जा रही, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ 10% तलबा जाते हैं। अच्छा, बांग्लादेश में 18% है, इंडिया में 28% है, यूएस में 80% जा रहे हैं, कोरिया में 100% जा रहे हैं। तो ना हम तालीम दे पा रहे हैं, ना उनको स्किल दे पा रहे हैं। जी हाँ, अब आप देखें ना ये जो हम बात करते हैं कि भाई इंडियंस जो है या मुख्तलिफ ममालिक के जो CEOs हैं, खासतौर पर इंडियंस की बात होती है, और ठीक है जी जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा कि जी उनके CEOs जो हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में। अच्छा, आपके यहाँ अगर 10% तलबा जो हैं वो सिर्फ जा रहे हैं हायर एजुकेशन में, और उसके अंदर भी आपकी जो बुनियादी एजुकेशन सिस्टम है उसमें इतने फ्लॉज हैं और इतनी उसमें गड़बड़े हैं और इतना वीक सिस्टम है, तो उससे क्या आप प्रोड्यूस करेंगे जो कि जाके दुनिया की बड़ी बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज जो हैं वो संभालेंगे? तो आप कहाँ खड़े होंगे फ्यूचर में? जी, यही एक बहुत बड़ा सवाल है कि देखें पाकिस्तान 2047 में तीसरी बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन का होस्ट होगा। पूरी दुनिया में 3rd लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन पाकिस्तान की होगी। लेकिन अगर हमने उसको तालीम ना दी, हमने उसको हुनर ना दिया, हमने उसको स्किल ना दी, और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको हमने वो कैरेक्टर नहीं दिया, उसकी तरबियत नहीं की, उसको अच्छे अखलाक नहीं दिए, उसको किरदार नहीं दिया, तो ये बहुत बड़ी एक लाइबिलिटी सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बन जाएगी। तो क्राइम ही क्राइम नजर आएगा आपको। तो नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। जब वापस आएंगे तो इब्राहिम साहब से बात करेंगे कि इस मद में प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में और किस किस्म के इकदामात उठाने की ज़रूरत है जिससे ये जो एक मसला फौरी तौर पे सामने खड़ा नज़र आता है जहालत का, कम इल्मी का, इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। और खुर्रम मुराद साहब के हवाले से भी बात करेंगे जो कि जमात के नायब अमीर रहे और बांग्लादेश में जिस वक्त फॉलो ढाका हुआ उस वक्त वो अमीर जमात इस्लामी थे। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। इब्राहिम साहब ये फरमाइए कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है हमारे यहाँ वो है तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद कितना ऐसा बच्चा है जो कि किसी तरह से स्कूल्स में जैसे आपकी O लेवल या A लेवल या मैट्रिक जो है उसे वो पास कर लेता है, मगर उसके बाद फिर बावजूद ख्वाहिश के वो कॉलेज नहीं जा पाता? देखिए परसेंटेज क्या है? जो पाकिस्तान है वो तकरीबन 10% GER पे खड़ा है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो हायर एजुकेशन का है। नहीं, ये तो आपने अभी फरमाया, कितना रह जाता है? 90% रह गया। और ये तादाद कितनी बनती है? तादाद तो अभी मेरे पास शुमार नहीं है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में क्या है। अब देखें जिस तरह लाहौर में जो बोर्ड है तकरीबन 2.5 लाख लोग इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, और उसमें से सिर्फ अगर 10% यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो आप ये देख लें कि सिर्फ लाहौर शहर से तकरीबन 2.25 लाख यूथ जो है वो यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल नहीं कर पाती। ओहो, तो फिर ये क्या करते हैं? देखें इनके मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बैकग्राउंड से उनके वालिदैन कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप यूनिवर्सिटी जाएं, कि यूनिवर्सिटी की उनके माली वसाइल नहीं होते उनके पास आला तालीम हासिल करने के लिए। नंबर 2 ये होता है कि ख़ानदान में गुर्बत इतनी होती है कि 70% पाकिस्तान जो है वो 25,000 रुपये से कम पे ज़िंदगी गुजारता है। तो वो ये कहते हैं कि हमें बेहतर है कि ये 12वीं पढ़ गया, किसी जगह क्लर्क लग जाए, किसी जगह ऑफिस बॉय हो जाए, कोई 30, 35, 40 हज़ार रुपये महीने का कमाना शुरू हो जाए।
اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. اب مزے کی بات ایک یہ ہے کہ آپ کا 33% پہ پاسنگ ہے, لیکن 2/3 مرد جو ہیں میل اسٹوڈنٹس وہ یہ لینے بھی فیل ہو جاتے ہیں کہ ان کو 1/3 چیزیں بھی نہیں آتی, 2/3 لڑکوں کو, اور لڑکیوں میں تھوڑا سا یہ بہتر ہے پرسنٹیج. یہ فرمائیے کہ جو 2.5-3 کروڑ بچہ ہمارا اسکول سے باہر ہے اور پھر کروڑوں یا ملینز کی تعداد میں بچہ جو ہے وہ خواہش کے باوجود کالجز میں نہیں جا پا رہا ہے, کتنی یونیورسٹیز, کتنے کالجز اور کتنے اسکولز کی اوور آل پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ اوبیسلی آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے, لینڈ چاہیے, لیکن یہ حکومت خود کر نہیں سکتی. حکومت کو چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ادھر اپنا پارٹنر بنائے. آپ دیکھیں کہ 46% اسٹوڈنٹ پاکستان میں اسکولوں میں پرائیویٹ اسکولز میں پڑھ رہا ہے. 46%. آج آپ پرائیویٹ سیکٹر کو نکال دیں تو ملک میں آدھے بچے آپ کے سڑکوں پہ آ جائیں گے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ تقریباً 60% پلس جو اساتذہ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر امپلائی کرتا ہے. تو آج اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو نکال دیں تو 60% اساتذہ آپ کے سڑکوں پہ آ جائیں گے. تو اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لے کے اس کو سپورٹ کر کے یہ ان کو یقینی بنانا چاہیے کہ جو ہمارے آؤٹ آف اسکول کڈز ہیں ان کو ہم کس طرح سسٹم میں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو پرائیویٹ اسکولز کے جو مختلف مالکان ہیں یا ادارے ہیں ان پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرہ بعض اوقات بہت تنقید کرتا ہے, مختلف حلقے تنقید کرتے ہیں کہ بھئی یہ بہت مال بناتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہوا یہ کہ انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سوسائٹی میں پرابلم دیکھتے ہیں اور اس کا آپ ایک سلوشن دیتے ہیں, اور جو آپ کے اس کو پروڈکٹ کو سروس کو ڈلیور کرنے کی کاسٹ ہوتی ہے, مارکیٹ کی جو پرسیپشن ہوتی ہے, جو مارکیٹ کو اس میں ویلیو مل رہی ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ ہوتی ہے, اور وہ جو ڈفرینس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پروفٹ. اچھا, اب جو پرائیویٹ سیکٹر ہے آپ دیکھیں زمین اس نے اپنے پیسوں سے خریدنی ہے, بلڈنگ اس نے اپنے پیسوں سے بنانی ہے, ٹیچرز فیکلٹی اس نے اپنے پیسوں سے رکھنی ہے. انٹرپرینیور کی جو بنیادی ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رسک ٹیکر, کہ وہ اپنی ہر چیز کو داؤ پہ لگا کے ایک آئیڈیا پہ, ایک جنون, ایک پیشن کے, ایک جرنی کے اوپر سٹارٹ کرتا ہے. تو ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جس طرح میں نے فیکٹس بتائے کہ اگر آپ ان کو نکال دیں تو آپ کا جو تعلیم کا آج نظام ہے وہ اپنے پاؤں پہ کرمبل کر جائے گا. اوکے, کیسے لوگوں کو یہ سمجھایا جائے اسٹیٹ جو ہے وہ اپنا کردار نہیں ادا کر پا رہی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر اگر اس شعبے میں آگے آتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کو کچھ منافع بھی کمانا ہے. بات یہ ہے کہ اس منافع کے بدلے کیا وہ ٹھیک طریقے سے آپ کو سروسز دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی. کیسے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ ایجوکیشن پوری دنیا میں اب بہت ساری ممالک میں ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی خریدی جاتی ہے. مثلا امریکہ کی اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو 1 ٹریلین سے زیادہ کی, ایسی ہے نا, 1 ٹریلین سے زیادہ کی جو ایجوکیشن کی ان کی جو مارکیٹ ہے, اور یہی اتنی بڑی تو نہیں مگر برٹن کا بھی, یورپ کا بھی, کینیڈا کا بھی مارکیٹ ایسی ہے. تو یہاں پہ کیسے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ نہیں کچھ نہ کچھ آپ کو اگر سرکار نہیں کر رہی یا تو ادھر ٹیکس دیں اور وہاں ان سے کہیں اسکول بنائیں یا خود آپ کو کرنا پڑے گا. کیسے لوگوں کو سمجھائیں گے آپ؟ دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ جو پبلک ہے اور گورنمنٹ ہے اس کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن ایکسپیرینس دے, لیکن کیونکہ گورنمنٹ اس میں فیل ہو گئی تو پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا. اب آج بھی نمبر 1 آپ گورنمنٹ اسکول ٹھیک کر دیں, سارے لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول سے نکال کے گورنمنٹ اسکول میں ایڈمٹ کر دیں گے. ان کو پتہ ہے کہ جدھر میں 30,000 50,000 1 لاکھ روپے مہینے کا دے رہا ہوں تو یہاں مجھے فری تعلیم ملے گی. تو مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ کو کسی نے روکا ہے تعلیمی نظام ٹھیک کرنے میں؟ ٹھیک بات, ٹھیک ہے. نمبر 1 تو یہ بات ہوگی. نمبر 2 یہ کہ اوبیسلی اگر کوئی آدمی آپ کو ایک سروس دے رہا ہے تو ہی ول چارج فار اٹ, اور جو اس کا سرپلس ہے وہ اس کی محنت ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے, کوئی کمیونزم نہیں ہے کہ آپ جو کاسٹ ہے آپ اسی پہ دیں, کوئی اس طرح کی ریگولیٹ آپ کر نہیں سکتے. اگر مارکیٹ کو اس کے اندر ویلیو نہیں نظر آئے گی, مارکیٹ کبھی وہ اس کو ویلیو پے نہیں کرے گی. اگر آپ کو یہ کافی جو ہے یہ میں 10,000 کی بیچوں, آپ خریدیں گے, 100 روپے کی ہوگی آپ لے لیں گے. آپ کو 100 روپے کی اس میں ویلیو نظر آتی ہے, 10,000 کی ویلیو نہیں نظر آتی. تو بات یہ ہے کہ جس کو جس ویلیو پہ مارکیٹ پرسیو کرتا ہے وہ اس کو وہ پے کر دیتا ہے. یہ آپ دیکھیں ہمارے بچے رشیا جاتے ہیں پڑھنے, ایون اب یہ سینٹرل ایشیا جا رہے ہیں ہمارے بچے پڑھنے, تو ہم بھی تو ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر اتنا ڈیولپ ہوا ہے ہم بھی تو اربہ روپیہ اس سے بنا سکتے ہیں, اس طرف ہم کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں پاکستان کی جو اگر ایکسپورٹس میں ایک کی سیکٹر سامنے آ سکتا ہے وہ ایجوکیشن ہے اور ہیلتھ کیئر, یہ 2 ہیں جس میں پاکستان بہت گرو کر سکتا ہے. اگر ہیلتھ کیئر پہ ہم پہلے بات کریں تو آپ دیکھیں کہ جو سرجری امریکہ میں
20-30 ہزار ڈالر کی ہوتی ہے جی. وہ آپ 2,000 ڈالر میں پاکستان میں کرا سکتے ہیں. اور ادھر اگر آپ MRI کرانے چلے جائیں تو وہ کوئی 3 لاکھ روپے کا ہوتا ہے. جہاں آپ کو لیٹسٹ مشین میں MRI 25,000 روپے میں وہ 20,000 روپے میں کر کے دے دیں گے. تو اس سیکٹر میں کتنا پوٹینشیل ہے؟ اچھا میں اس کو کیوں کیسے دیکھ رہا ہوں کہ فرض کر لیجئے اگر ہم اس میں محنت کریں آنے والے 5 سال میں 10 سال میں میں کہتا ہوں $2 بلین کی انڈسٹری جو ہے بن جاتی ہے. ایک مثال ہے. تو میں باقاعدہ آپ سے یہ تقاضا کر سکتا ہوں, یہ حکومت یہ تقاضا کر سکتی ہے کہ آپ جو پاکستانی طلبہ ہیں ان کے لیے فیس کم کر دیں, بیکاز ہم آپ کو وہاں سے پیسہ آپ کما سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کو یہ بات پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی, مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا. تو کتنی بڑی انڈسٹری ہے. اگر ہمارے پاس تقریباً 1 لاکھ طلبہ آ جائیں تو $1 بلین پاکستان جو ہے نا سالانہ ریز کر سکتا ہے FDI یا ایکسپورٹس کی مد میں. اور $1-1.5 بلین کے لیے ہم 1.5 سال IMF کے جیسے کہتے ہیں منتیں کرتے رہے. تو یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے ادھر جدھر جو ہے پاکستان اکنامکلی بھی گین کر سکتا ہے. فورن ریزروز جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی بڑھ سکتے ہیں, اور پاکستان کا اپنا ایجوکیشن کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ امپروو بھی بہتر ہوگا. جی لازمی بات ہے. جب آپ ایک کلاس روم میں بیٹھے ہوں گے اور آپ کے ساتھ 5-10 ملکوں سے ممالک سے طلبہ بیٹھے ہوں گے تو آپ کا اپنا ایکسپوجر بہت بڑھ جائے گا. شاہ جی آپ کی گفتگو کی وجہ سے سر نے ہماری چھٹی بند کی ہوئی. اور یہ فرمائیے گا کہ یہ جو 1 لاکھ اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت امر کیا مانے اس میں, رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ کیا ہماری جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ہم ان کو مارکیٹ نہیں کر پا رہے, یا کوئی سٹینڈرڈ میں کوئی کمی ہے؟ کہاں گڑبڑ کہاں ہے, رکاوٹ کہاں ہے؟ ایک تو نمبر 1 پاکستان کا جو برانڈ ہے, برانڈ پاکستان, اس کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے مل کے, کہ پاکستان کو مارکیٹ کیا جائے ایز اے اسٹڈی ڈیسٹینیشن. جس طرح مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں, ملیشیا سے آ جاتے ہیں اسٹڈی ان ملیشیا, کوئی آذربائیجان سے آ جاتا ہے اسٹڈی ان آذربائیجان, کوئی کہتا ہے اسٹڈی ان UK. تو یہ جو اسٹڈی ان پاکستان کا کانسیپٹ ہے اس کو پوری دنیا میں مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں اگر آپ لاہور کو دیکھیں, ادھر سے شروع کریں تو ہمارا جو کھانا ہے وہ بیسٹ ان دا ورلڈ ہے. آپ کو دنیا کی ہر ذائقہ, آپ میٹھے کو دیکھیں, آپ چاٹ کو دیکھیں, آپ کسی اور فرائیڈ چیز کو دیکھیں, باربیکیو کو دیکھیں, نیاری, تو آپ ایک ہب آف کلچر ہے. پھر آپ کے پاس ادھر آرکیٹیکچر ہے, آرکیولوجی ہے, آپ کے پاس ہسٹری ہے مغل تقریباً 500-600 سال کی, ایک کلچر ہے, وائبرنٹ سٹی ہے, ایک ایکٹیویٹیز ہے, فیسٹیولز ہیں. تو اس کو مارکیٹ کیا جا سکتا ہے ایز اے اسٹڈی ڈیسٹینیشن. اور اگر سیکیورٹی پرووائڈ ہو جائے پراپر اور انفراسٹرکچر بلڈ ہو جائے تو بالکل جو ہے یہ خواب جو ہے پورا ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے فورن آفس کی طرف سے کوئی اس میں دقت ہے ابھی اس وقت, رکاوٹ کہاں ہے؟ کیونکہ یہ میں ہمیشہ سنتا رہتا ہوں جب بھی میری بات ہوتی ہے ایجوکیشن سے کہ جی اسٹوڈنٹس کو ویزاز میں بڑی پرابلم ہوتی ہے. جی میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ ایک گرینڈ اسٹریٹجی چاہیے, اور گورنمنٹ کو پرائیویٹ سیکٹر کو مل کے بیٹھنا پڑے گا, اور ایک جو ہے اس پہ چارٹر بنانا پڑے گا کہ کن نکات پہ ہمیں اسسٹنس چاہیے, فیسیلیٹیشن چاہیے, کیا کام پرائیویٹ سیکٹر نے کرنے ہیں اپنے آپ کو لیول اپ کرنے کے لیے, کیا گورنمنٹ نے کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور پھر ہی ایک جامع اسٹریٹجی کی اگر شکل میں کوئی ڈاکومنٹ بنے, اس پہ پھر عمل ہو, تو پھر یہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. شاہی قلعے کو آپ نے یونیورسٹی بنایا ہو, باہر دربان کھلوتے ہیں چوکیدار بن کے, با ملاحظہ ہوشیار ہسٹری کے پروفیسر آ رہے ہیں. یہ فرمائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی یونیورسٹیز ہیں. اوکے, تو کیا وجہ ہے کہ دنیا میں جب بھی ٹاپ 100 یونیورسٹیز کی لسٹ آتی ہے تو اس میں بلکہ ایون 500 یونیورسٹیز کی ایک آدھ یونیورسٹی جو ہے وہ ہماری اس میں آتی ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر کی کون سی آتی ہے؟ کوئی بھی نہیں آتی ہے. کچھ سال پہلے 6 تھیں, اب 19 آ گئی ہیں ٹاپ 500 میں. اچھا, پرائیویٹ سیکٹر کی ہے کوئی قائد اعظم یونیورسٹی؟ پرائیوٹ سیکٹر کی کچھ ہیں. اچھا کچھ ہیں. جی بالکل. کن وجوہات کی بنا پہ ہم ٹاپ 500 میں زیادہ جگہ نہیں حاصل کر پاتے؟ ایک جو ہے ٹاپ وہ بات یہی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل فیکلٹی نہیں ہے. پاکستان بدقسمتی سے یہ جو وار آن ٹیرر اور اس طرح کے جو مسائل سے گزرا تو ہمارے پاس جو انفلکس تھا ان کا اور جو سیفٹی سیکیورٹی کے ایشوز تھے تو وہ گلوبلائزیشن نہیں ہو سکے. جن قوموں نے ترقی کی وہ ادھر آپ دیکھیں گے ملٹیپل نیشنلٹیز ہیں, منیمم 20, اور دبئی جیسے اگر آپ دیکھیں تو ادھر 100 سے زائد نیشنلٹیز کام کر رہی ہیں. تو میں آپ کی بات جو سمجھا کہ فیکلٹی کی بہت اہمیت ہے. جی, جب تک گلوبلائزیشن نہیں ہوگی تو تب تک جو ہے نا وہ یہ ایک مین چیز ہے. اور اس کے بعد یہ کہ اوبویسلی آپ کی جو ریسرچ فیسلٹیز ہیں وہ ورلڈ کلاس ہونی چاہیے,
نمبر 3 آپ کی جو انڈسٹری سے لنک ہے کہ پاکستان میں جو انڈسٹری ہے وہ R&D پہ نہیں اسپینڈ کرتی. بالکل بھی نہیں تو کرتی. اگر R&D پہ اسپینڈ وہ کرنا شروع ہو جائیں تو ہم ایک ایسی کوئی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں جو کہ آگے جا کے دنیا کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان چیزوں پہ کام کریں گے تو ہماری رینکنگز کافی امپروو ہو سکتے ہیں. سر ریسیس کا ٹائم ہو گیا پلیز. بہت اچھے. اسٹے ود اس ناظرین, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم مراد صاحب, اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم مراد صاحب, آپ صدر ہیں UMT کے. ابراہیم مراد صاحب, سیاست میں چلے گئے آپ؟ بس سمجھیں دھکیلے گئے. اچھا. میں تو ادھر گلبرگ میں ہی 8 بجے ایک جگہ کھانا کھا رہا تھا اور وہاں فون آیا کہ 9 بجے آپ کا گورنر ہاؤس میں ہوتا ہے. تو اتفاقا نہیں ہوا, یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ پلان کیا یا. سر جنہیں تسی ویسے کم سین ہو تن تو بازار نہیں جانا چاہیے, تسی سیاست چ چلے گئے. کیسا تجربہ رہا جی؟ دیکھیں پبلک سروس جو ہے ادھر آپ ایک اس لیول کا, اس اسکیل کا امپیکٹ اور چینج لا سکتے ہیں جو کہ آپ اپنے نجی کسی بھی ادارے میں یا ویسے نہیں آپ اس اسکیل کا امپیکٹ لا سکتے ہیں. کوئی شک اور آپ کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے کروڑوں لوگوں کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے, بہتر ہو سکتی ہے. اور میرے پاس جو پورٹ فولیوز تھے اس میں ہم نے کچھ ایسے پروجیکٹس کیے. لوکل گورنمنٹ کے اندر ہم نے ڈیتھ برتھ میرج سرٹیفکیٹ اس کو ڈیٹائز کیا. 17,50,000 سالانہ برتھ سرٹیفکیٹ ایشو ہوتے تھے, اور کوئی بنوانے چلا جائے تو وہ کہتے تھے ہماری مٹھائی کدھر ہے. 2,000 روپے مٹھائی کا ریٹ تھا. اس لحاظ سے 350 کروڑ روپے پنجاب کی عوام اس مد میں رشوت دے رہی تھی. تو ہم نے اس کو ڈیٹائز کیا تو وہ کلین پروسیس بن گیا. آپ گھر پہ بیٹھے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے تھے, آپ کو گھر پہ بیٹھے بیٹھے سرٹیفکیٹ آ جاتا تھا, اور مٹھائی خود ہی کھا لیتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا تھا. اس کے ساتھ ہماری کیٹل مارکیٹس تھیں, یہ 3.56 بلین میں پچھلے سال ایشو آکشن ہوئی تھی. ہم نے وہی مارکیٹس ایک سال بعد 5.7 بلین میں آکشن کی, صاف شفاف طریقے سے. تو مجھے لگتا ہے آپ دوبارہ آنا چاہیں گے اس پہ. دیکھیں میرا کوئی اس میں ویسے ذاتی انٹرسٹ تو نہیں ہے, لیکن پبلک سروس کا اگر کہیں موقع ملے اور کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جدھر آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں تو بالکل اس کو دیکھا جا سکتا ہے, کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اچھا, اب ذرا بات ہو جائے تھوڑی سی آپ کے دادا کے حوالے سے نا, خرم مراد صاحب کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ کیا یادیں آپ کے حافظے میں ہیں اپنے والد صاحب سے, اپنی والدہ سے, ان کے بارے میں آپ سنا. میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کرتا تو 95-96 میں غالباً خرم صاحب کا انتقال ہوا. جی ہاں, کیونکہ جب میں پنجاب یونیورسٹی آیا اس وقت وہ حیات تھے. کوئی ایسی بات خرم صاحب کے حوالے سے جو صرف فیملی ہی جانتی ہو اور آپ شیئر کر سکیں؟ ایک جو ان میں چیز تھی وہ یہ تھا کہ ان کے اندر ایک اس چیز کا احساس تھا کہ آپ جو بھی آپ کا جاننے والا ہے یا کوئی آپ کسی کو نہیں بھی جانتے, اس کی آخرت کی فکر کریں. کہ دنیا میں اس کے پاس اچھی نوکری بھی ہو, گھر ہو, گاڑی ہو, فیملی ہو, ہر چیز ہو, لیکن اگر وہ ایمان کے طور پہ کمزور ہے, اعمال کے طور پہ کمزور ہے, تو اس پہ اس کو ڈیولپ کیا جائے. اور بہت ہی ان کا خوبصورت انداز تھا, نصیحت بھی نہیں کرتے تھے, وہ اپنے شخصیت میں ایک آئیڈیل تھے. اور سب سے جو ان کی ایک بات تھی جو ہر آدمی مانتا تھا وہ یہ کہ وہ اگر آپ سے جب ملتے تھے تو وہ اتنے گرم جوشی سے اور پیار محبت سے ملتے تھے کہ آپ کو لگتا تھا کہ میرا بہت ہی کوئی قریبی دوست ہے یا یہ میرا محسن. تو یہ جو ایک ان کے تھا شخصیت کا پہلو, یہ ان کو بہت منفرد بناتا تھا کہ وہ لوگوں کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی بھی فکر کرتے تھے کہ تم اگلے جہان میں بھی جو ہے وہ پاس ہو جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. دیکھیں دوست تو وہی ہے نا جو دوست کا نفع چاہے, اور اصل نفع تو ہے ہی وہی آخرت کا جو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. تقریباً 40 کی ایج میں انہوں نے اپنے پیشے سے جو ہے وہ اوبیسلی ریٹائرمنٹ لی, اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا دعوت و تربیت, لوگوں کو بلڈ کریں, ان کو جو ہے وہ اسپریچولی لائٹن کریں. اور اسی پہ انہوں نے پھر کتابچے, تقریباً 200 کتابچے ہیں, ان کے بیان ہیں, ان کی ٹریننگ ورکشاپس ہیں ساؤتھ افریقہ میں, US کے اندر, UK میں, مسلمز ان دا ویسٹ پہ انہوں نے کام کیا, سری لنکا کے اندر, پوری دنیا میں تقریباً
20-25 زبانوں میں ان کے کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں. 200 کے قریب میں ہمیں تصانیف ہے. بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے. آج بھی ملیشیا کے کچھ سال پہلے مجھے ہیلتھ منسٹر ملے, انہوں نے کہا کہ آئی ایم پروڈکٹ آف خرم صاحب, ان کی بڑا رول تھا. ایک چیز مجھے ادھر سے بات آتی ہے کہ آپ جو صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کوئی ایسا کسی کو ایک پتے کی بات بتائیں اور ایسا کوئی آپ کام کر جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ سے نصیحت حاصل کریں, اس سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتا. فال آف ڈھاکہ کے حوالے سے کچھ ان کی یادیں, کچھ یادداشتیں اگر آپ شیئر کرنا چاہیں جو فیملی کی وجہ سے صرف آپ تک پہنچی ہوں. ایک تو یہ کہ وہ کافی پریشان تھے اس معاملات کو, حالات کو لے کے, اور زمانے میں قید بھی رہے نا. دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے فورسی کر لیا تھا کہ یہ جو ہے وہ ہو جائے گا, لیکن آخری وقت تک انہوں نے کوشش کی, لوگوں کو موبلائز کیا, اور یہ ان کی ایک خواہش تھی کہ پاکستان جو ہے وہ 2 ٹکڑے نہ ہو. اور اسی اس پہ پھر آگے جا کے ان کو آخری دنوں میں یہ آفر بھی ہوئی کہ آپ بھی کراچی چلے جائیں اور یہاں سے آپ بیٹھیں گے جہاز میں, کچھ گھنٹوں میں آپ کراچی لینڈ کر جائیں گے, ادھر آگے ملک نہیں بچے گا, یہ پاکستان کا ایسا نہیں رہے گا. جب وہ بنگلہ دیش تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اگر چلا گیا تو میرے جو فالوورز ہیں, میرے جو ساتھی ہیں, وہ کہیں گے کہ لیڈر بھاگ گئے اور ہمیں ادھر پھنسا گیا. تو وہ ادھر رہ گئے, اور جب فال آف ڈھاکہ ہوا تو پھر وہ انڈین پرزنر آف وار بن گئے, اور تقریباً 2.5 سال جو ہے وہ انڈیا کی جیل میں رہے, ان کی قید میں رہے, اور وہ ہائی پروفائل تھے, ان کو وہ شفٹ بھی کرتے رہتے تھے مختلف مقامات پہ پورے انڈیا کے اندر. اور ہماری جو فیملی تھی ان کے لیے بہت یہ ایک مشکل وقت تھا. والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب وہ اسکول سے آتے تھے روز تو ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہو سکتا ہے آج میرے والد گھر آ گئے ہوں گے جب میں گھر واپس آؤں گا. اور وہ بتاتے تھے کہ جب والدہ ان کو کسی کام سے بازار بھیجتی تھیں تو ان کو لگتا تھا کہ شاید کسی بہانے سے بھیج رہی ہیں کہ والد صاحب واپس جو ہے وہ رہا ہو کے آنے لگے ہیں. تو وہ بڑا مشکل وقت تھا, اور انہوں نے پاکستان کے لیے, ملک کے لیے قربانی دی, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر بھی دے گا انشاءاللہ. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو سٹانس تھا وہ ونڈیکیٹ ہو گیا کہ جب شیخ حسینہ کا جو ایگزٹ ہوا ہے اور اب شیخ مجیب جو ہے ان کے ساتھ جو بنگلہ دیشی عوام نے کیا اور وہ جو ساری ایک سازش تھی ان توڑنے کی, وہ بے نقاب ہو گئی ہے. میں یہ سوچا تھا کہ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے اتنی قربانیاں دی, اکٹھا رکھنے کے لیے اس کو کتنی قربانیاں دی, آج وہ کس طرح سے اس سارے منظر کو دیکھتے ہوں گے, سوچتے ہوں گے. تو پاکستان کے لیے, پاکستان سے بڑے نظریاتی لوگ تھے, بہت سارے لوگ ایسے تھے جس سے بہت سارے لوگوں کو اس زمانے میں اختلاف بھی ہوگا مگر نظریے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے, بڑے اوریجنل لوگ تھے. جی سر میرے پاپا لینے آ گئے بھائی جی. تو آپ کو اگر مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آفر کریں کہ بھی آپ ہمارے لیے آئیے اور ہمارے پلیٹ فارم سے کسی سیاسی عمل کا حصہ بنے, جد و جہد کا حصہ بنے, تو کون سی سیاسی جماعت کا انتخاب کریں گے خرم مراد کے پوتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنگ اے سائیڈ یا کسی پولیٹیکل پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا جو ہے نا, یہ سلوشن نہیں ہے ملک کا. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ہر کسی کو جو حکومت میں ہو اس کو ہم سپورٹ کریں تاکہ آگے جو عوام ہے اس کو فائدہ ملے. نہیں لیکن اور ملک بہتری ہو. ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے پاکستان میں, جو کہ نہیں ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں, تو پھر کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بنے بغیر تو آپ سیاسی عمل کا حصہ نہیں بن سکتے. دیکھیں ہر پولیٹیکل سیٹ اپ میں ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں اور ٹیکنوکریٹس کی جگہ ہوتی ہے, اور آپ کے مگر ہوگی تو کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت نا, اپر ہاؤس ہے اس پہ بھی ٹیکنوکریٹس کے ریزروڈ سیٹس ہوتی ہیں. تو آپ چلیے میں آپ سے ایک سوال کو اس طرح کو ایک اور طرح سے کرتا ہوں. پیپلز پارٹی فرض کر لیے اقتدار میں اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ایز اے ٹیکنوکریٹ ہمیں جوائن کر لیں, تو کیا فیصلہ ہوگا آپ؟ تب سوچیں گے, ڈسکشن کریں گے, آپ سے مشورہ لیں گے. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ آتے ہیں, کہیں نہیں جائیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم مراد صاحب. پروگرام کے مطلب میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ابراہیم صاحب ہمارا سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے کتھارسس. اینی ریگریٹ ان لائف؟ ریگریٹ تو نہیں, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے سمجھیں کہ اپنے جو 20s ہے اور 30s ہے, یہ اگر مجھے عیاشی کے لیے مل جاتے تو بڑا اچھا ہوتا.
اچھا آپ کو پتا نفسیاتی طور پہ اگر میں اس کا سائیکو انالیسس کروں نا تو بہت سارے ایسے لوگ جو 70-80 کی دہائی میں آپ کو فیلاڈیلفیا کے اور میامی کے اور مختلف بیچز پہ وہ کلرفل قسم کی شرٹس پہنے پائے جاتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جن کو 20 اور 30 سال کی عمر میں موقع ہے. وہ تھوڑا سا آپ کو رہتا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حسن صاحب نے ذمہ داریاں ڈال دی تھیں یہ وجہ جی کچھ تقدیر میں ایسا تھا اور کچھ ویسے تو یہ کہ لیکن میں اس کو اوبیسلی انجوائے کرتا ہوں اور یہ کہ اٹس اے پریولیج اینڈ اٹس آلسو رسپانسبلٹی. ہاں یس یہ ایک مین بات ہے اور اس کو ایک ذمہ داری کے طور پہ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایسا موقع ہے کہ آپ ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں تعلیم کے ذریعے نوجوانوں کو ہنر دے کے ان کو علم دے کے. تو یہ ایک پریولیج ہے. اس 20 اور 30 سال کی عمر میں جو کچھ آپ نے مس کیا کیا مس کیا کیا آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ میں کرتا جو میں نہیں کر سکا؟ ایک تو یہ کہ مجھے دنیا ایکسپلور کرنے کا بہت شوق ہے. ابھی میں تقریباً 25 ممالک پھرا ہوں لیکن مجھے یہ ٹارگٹ تھا کہ 100 ملک میں دیکھوں کیونکہ تاریخ سے مجھے کافی لگاؤ ہے. مختلف کلچرز مختلف کوزینز ہسٹری آرکیٹیکچر یہ ایک ہے کہ میں چاہتا تھا کہ دنیا کو میں ایکسپلور کروں. اچھا دنیا کو ایکسپلور کرنے کا ایک اپنا لطف ہے اور 20 سال کی عمر میں ایکسپلور کرنے کا تو اپنا ہی لطف ہے. اب اکیلے ایکسپلور کرنا تھا یہ آپ کو بھی ساتھ لے کے کیا کہنا یہ بات اب نہیں کر سکتے نا اکیلے ایکسپلور. اب تو اب تو مس ہو گیا ورنہ آپ کو لے جاتے. اچھا جی کیا کہنا. تو حسن صاحب سخت تھے آپ کے ساتھ؟ انہوں نے تو آج تک میرے خیال سے کسی کے ساتھ بھی سختی نہیں کی. نہیں ہوتا نا ڈسپلن میں جی کہ نہیں ڈسپلنڈ ہونا وہ بھی تو ایک طرح کی سختی ہوتی نا. ان کا جو ماڈل تھا نا میں نے جو دیکھا وہ یہ تھا کہ لیڈ بائی ایگزامپل کہ آپ کا اپنا کردار آپ کی اپنی شخصیت ایسی ہونی چاہیے جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے بنے. بہت اچھی بات. اس طرح ان کی نیچر میں یہ تھا. آپ نے تو کہا کہ انہوں نے کبھی سرزنش کی یا یہ انہوں نے آج تک لاہور میں پاکستان میں گاڑی چلاتے ہوئے کبھی ہارن نہیں دیا. واہ واہ. اور ادھر تو ناممکن ہے یہ. تو ان کی طبیعت میں ایک ایسا سکون اور وہ تھا کہ بہت ہی ٹھہراؤ. ویسے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میں نے اپنے گھر کے باہر جا کے چاہے میں 2 بجے ہوں رات کے چاہے 4 بجے بات ہوئی ہے تو میں نے کہا میں شیئر کر لوں چاہے رات کے 4 بجے ہوں چاہے دن ہو رات ہو. مجھے یاد نہیں پڑتا 25-30 سال میں نے کبھی اپنی گاڑی کا ہارن دیا. خراب ہوگا. نہیں یار مجھے آج تک یہ ٹھیک ہے پوری دنیا میں لوگ کرتے ہیں بھئی. اب تو یہ فون آ گئے. فون جب نہیں بھی تھے تو آپ گاڑی سے اتر کے بیل دے دیں. واہ واہ. ابراہیم صاحب یہ فرمائیے کہ کوئی ایسی چیز جو گلٹ میں مبتلا رکھتی ہو کہ یار ابراہیم مراد یہ مجھ سے زندگی میں غلط ہوا تھا؟ فی الحال تو ایسا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اولڈ ایج میں جا کے جب مزید جو ہے وہ وزڈم آئے ریفلیکٹ کریں تو تب جا کے ہو سکتا ہے کوئی چیزیں بعد میں آ جائیں. یہ فرمائیے کہ ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ ہیپیسٹ مومنٹ میرا تب تھا جب ماسٹرز میں میرا وارک میں ایڈمیشن ہوا تو دنیا کی ٹاپ 50 یونیورسٹیز میں اس کا رینک ہے اور میرا ماسٹرز ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں ہے اور میرے پاس آپشنز تھیں کہ میں بزنس بھی پڑھ سکتا ہوں میں کچھ اور بھی سبجیکٹ پڑھ سکتا ہوں. IR کا میرا شوق تھا لیکن یہ کہ میرا جب ایجوکیشن میں ہوا ایجوکیشن لیڈرشپ میں ہوا تو آئی واز ویری ہیپی اوور دا مون کیونکہ آئی واز آلویز این ایوریج اسٹوڈنٹ ایوریج سلائٹلی ابو ایوریج. تو جب میرا ٹاپ کلاس ایک انسٹیٹیوشن میں ہوا تو مجھے لگا کہ چلیں کہیں سے ریکگنیشن آئی اور یہ ایک ایسی جگہ جہاں سے میں سیکھ سکوں گا. مضمون اچھا لکھا ہوگا نا وہ بڑا اہم ہوتا ہے نا یونیورسٹیز میں غالباً. اسی میں میرا ایڈمیشن ہے نا اسی بھی ہوتا ہے. ویری گڈ. بہت اچھا ہمارے نوجوان جو باہر جاتے ہیں. ایک اور جو موقع تھا وہ یہ کہ جب میں کوئٹہ گیا تو ہمارے جو الومنائی تھے فارغ التحصیل جو طلباء تھے وہاں سے UMT سے وہاں ان کو ہم نے اکٹھا کیا اور ان میں جو ہے یہ سب نے کہا کہ آج ہم جو بھی ہیں ہم آپ کے ادارے کی وجہ سے ہیں. UMT کی وجہ جو آپ نے تعلیم دی ہمیں ادھر کچھ نہیں پتا تھا. ہم گاؤں میں رہتے تھے ادھر گئے جو پڑھا لکھا اساتذہ سے جو سیکھا تو وہ ایک ایسی فیلنگ تھی جو آپ کو دنیا میں کوئی چیز نہیں دے سکتی. جب کوئی آدمی کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ آپ نے مجھے بنایا تو یہ جو فیلنگ ہے یہ آپ کو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی. میں نے کہا یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے اور ایسی یہ سیٹسفیکشن ہے اس
پیشے کے ساتھ منسلک ہو کے کہ یہ آپ کو شاید دنیا کا کوئی اور پیشہ بھی نہیں دے سکتا. یہ فرمائیے ابراہیم مراد صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ. یہی تھا کہ جب میں اور والد صاحب آ رہے تھے خنجراب سے واپس, اور جب ہمارا کار حادثہ ہوا تو وہ ایک ایسا مومنٹ تھا کہ جس میں جو ہے انیشلی تو مجھے تھا کہ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی, صحت ان کی سب کچھ, لیکن جب وہ نہیں سروائیو کر پائے, اور ایک یہ بات تھی میں نے جب دیکھا کہ آخری لمحات میں ان کی زبان پہ ذکر تھا اور شہادت کی انگلی جب ہوگی تو پھر وہ ایک ایسا مومنٹ تھا کہ جس میں مجھے لگا کہ اب جو ہے وہ جس طرح سر کے اوپر سے چھت نہ رہی ہو. اور یہ ایک تھا, والد کا جو غم تھا وہ بہت مجھے جو ہے افیکٹ بھی کیا, اور اس کو میں نے جو ہے وہ اوبیسلی مجھے اس نے غمگین بھی کیا, لیکن یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ اس کو آگے لے کے جو ہے وہ چلتے رہے ان کے مشن کو. اور آپ اسی گاڑی میں تھے؟ جی ہم ساتھ ہی تھے, آ رہے تھے تو رستے میں پھر یہ حادثہ ہوا. جب ہاسپٹل پہنچے اس وقت تک حسن صاحب حیات تھے؟ جی رستے میں ہی جو ہے وہ ہو گیا تھا. جی اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائیے. یہ فرمائیے کہ میموریبل مومنٹ آپ کی زندگی کا. میری جو اوتھ ٹیکنگ تھی ایز اے منسٹر ایٹ دا ایج آف 30, تو وہ ایک میموریبل مومنٹ تھا میرے لیے کہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے پوری زندگی لگا دی, ہماری نسلیں لگ گئیں لوگوں کی چاپلوسی کرتے ہوئے, ہمیں وزارت بھی ملی. تو آپ کو جو ہے وہ 30 سال کی عمر میں الحمدللہ میں نے 4 وزارتیں کی, تو یہ ایک میموریبل مومنٹ ہے فی الحال کہ ون آف دا ہائی لائٹس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اوکے, شادی ویسے آپ کی محبت کی تھی؟ نہیں, میں ارینج میرج تھی. ارینج میرج تھی. جی. تو آپ محبت کی شادی پہ ویسے یقین رکھتے ہیں یا ارینج میرج پہ یقین رکھتے ہیں؟ وہ تو ہو گئی نا. میرا خیال ہے کہ جو ارینج میرج ہے ان کا چانس آف سکسیس زیادہ ہے. اچھا جی, کیونکہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں آپ نے کروائی ہے, آپ سنبھالیں. اور اس میں یہ ہے کہ اگر نوجوان جو ہیں وہ اپنے والدین کو یہ اعزاز دیں کہ زندگی کا سب سے اہم اور بڑا فیصلہ ہے اور یہ آپ کریں, تو جو میرج ہے بیسکلی یہ ایک ریٹن یا پیپر کوئی ایسا ورلڈلی کانٹریکٹ نہیں ہے, میں اس کو دیکھتا ہوں ایز اے اسپریچول کانٹریکٹ. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو نصرت ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور برکت ہے, وہ اس میں شامل ہونی چاہیے. اور اگر آپ اس نیت سے اس کو کریں گے تو آپ کی کامیاب ہی شادی ہوگی. آپ چونکہ ارینج میرج کے حق میں ہے نا, آپ نہیں سمجھتے کہ اب یہ بڑا سوال اٹھتا ہے ویسٹ میں بھی, ہمارے یہاں بھی بہت سے سوال اٹھتا ہے کہ بھئی آپ جس شخص کو جانتے نہیں, اس کی عادت و اطوار کو, اس سے آشنا نہیں ہیں آپ, تو کیسے آپ اس کے ساتھ ساری زندگی گزاریں گے؟ اس پہلو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے ایک بزرگ تھے, میں ان سے مشورے کرتا تھا زندگی کے بڑے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. انہوں نے ایک بار کہا کہ یہ میری نیس ہے تو آپ ان سے جو ہے نا, میں چاہتا ہوں کہ ان سے آپ کی شادی ہو جائے, تو آپ ان سے کوئی بات چیت کریں, دیکھیں وہ اس طرح. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ریکمنڈیشن کس بنیاد پہ, کس وجہ پہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ریکمینڈ نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں. اور وہ ان کی نیس تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کو ان کا پتہ تبھی چلے گا جب آپ کا ان سے نکاح ہوگا, باتوں تک, کھانا کھانے تک, ٹھیک ہے, منگنی تک تو سب ٹھیک رہتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کو تو ویسے بھی اپنے اگر سمجھے کہ کسی کی آپ گارنٹی نہ دے نہیں سکتے. تو میرا یہ اوپینین ہے کہ جب آپ اس میں اللہ کی مدد کو شامل کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کو, اللہ کی منشا کو, تو اس میں پھر کامیابی جو ہے وہی صرف آپ کو ملتی ہے, اس میں ناکامی ہو ہی نہیں سکتی. یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات کی, میں جو آپ کی بات سمجھ پایا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بظاہر تھوڑا بہت ملنا ہے یا دیکھنا ہے, نہیں بات ہے, آپ تو اپنی ثقافت کے دائرے میں کلچرل جو ہماری ویلیوز ہیں اس کے اندر ہی آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں نا, وہ اور چیز ہے, مگر جب آپ باقاعدہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں تب ایک دوسرے کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوتا ہے. جی, ہے نا, جی, یہ آپ کہنا چاہتے ہیں. کون سی عادت آپ کو اپنی بہت زیادہ پسند ہے کہ یہ یار کمال ہے؟ یہ اپنے منہ سے تو کیا میں کہوں, لیکن یہ کہ ایک میرا, چلیے بیگم صاحبہ کو آپ کی کون سی عادت سب سے زیادہ پسند ہے؟ یہ تو وہی بتائیں گے. ابھی ٹریولنگ کا آپ نے ذکر کیا, کون سا ملک آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے دنیا میں؟ مجھے جو ایک جگہ بہت پسند آئی اور جس کو دیکھ کے لگا کہ جنت بھی شاید کچھ ایسی ہی ہوگی, وہ ہے سیشلز. اور یہ افریقہ سے
تھوڑی سے فاصلے پہ ایک جزیرہ ہے مڈل آف نو ویئر, اور تقریباً 200 سال پہلے تک ادھر کوئی آبادی نہیں تھی. تو وہاں جب میں گیا, پہاڑ ہے اور سمندر ہے, ٹرکوائز واٹر ہے, بالکل ہی ورجن وائٹ لینڈ ہے نا جی. سینڈ بیچز ہیں, تو اور ساتھ گرین ماؤنٹینز ہیں. تو وہ ایک بہت زبردست خوبصورت جگہ تھی. اور جو مجھے لگا کہ ادھر جو ہے نا اگر آدمی نے کسی سے ریٹائر ہونا ہے تو یہاں رہ سکتا ہے. ویسے رومانٹک ہیں آپ تبن؟ رومانس تو دیکھیں آدمی کے اندر ہونا چاہیے کہ کسی بھی چیز کے اندر آپ کو اگر بیوٹی لانی ہے یا دیکھنی ہے تو تعریف کر دیتے ہیں آپ؟ رومانس کسی ایرو کی نہیں کرتے. میں نے کب کہا ایرو کی کریں, جہاں کرنی چاہیے وہاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تعریف تو کرنی چاہیے, اور تعریف جو ہے نا یہ امانت ہوتی ہے, جس کی ہو اس کو لٹانی چاہیے, اس تک پہنچانی چاہیے. واہ واہ, کیا کہنا, بہت اچھے, بہت اچھے. اور ویسے حسن پرست ہے؟ حسن تو دیکھیں کہ ہر چیز میں ہی ایک ضروری ہے, آرٹ میں, آرکیٹیکچر میں, پوئٹری میں, زندگی میں. حسن کے بغیر تو زندگی میں ہے ہی کچھ نہیں آپ کے. اور کائنات کے اندر بے پناہ حسن ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کی ذات میں بہت حسن ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال. ہر تخلیق میں حسن ہے, انسان کے اندر حسن ہے, ہر چیز میں. آپ دنیا کے اندر دیکھیں تو آپ صحیح سیاست میں ہیں بھائی جان. حسن سے بڑی کیا کہنا ابراہیم جو ہے نا وہ بچ بچا کے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ابراہیم, آپ نے وقت نکالا, تھینک یو سو مچ. اور مجھے تو, میں جب بھی آپ کو دیکھتا بھی تھا, یونیورسٹی میں بھی ملاقات ہوئی ایک دو بار, اور پھر یہ ہے کہ آج بھی دیکھ کے بہت ہی اچھا لگا. اور خاص طور پہ اس لیے کہ آپ کے والد صاحب سے بہت ہی میرے اچھے مراسم تھے. اور آج بھی جو گفتگو آپ نے کی اور جس پائے کی گفتگو آپ نے کی, مجھے لگتا ہے کہیں وہ بہت خوش ہو رہے ہوں گے اس گفتگو کو سن کے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے ویژن میں اور آپ کی زندگی میں بہت ساری کامیابیاں لے کے آئے, آپ کے ہر ویژن کو پورا کرے. ہماری بہت ساری دعائیں ہیں. بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می جی, اٹ واز اے پلیجر اینڈ آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ جی. تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اور ابھی ابراہیم صاحب نے مرد و زن کے تعلق کے حوالے سے, میاں اور بیوی کے رشتے کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. اسی کا شعر میں ذکر ہے, مگر ردم بن جائے تو میں 2 شعر اور پیش کر دیتا ہوں. میرے منہ میں زبان ہے ہی نہیں, میرے منہ میں زبان ہے ہی نہیں, جاؤ کوئی بیان ہے ہی نہیں. دوستہ تیر ادھر سے آئے گا, دوستہ تیر ادھر سے آئے گا, جس طرف تیرا دھیان ہے ہی نہیں. اور روح سے روح کا ملاپ ہے. یہ جو بات ابراہیم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ روح سے روح کا ملاپ ہے, یہ جسم تو درمیان ہے ہی نہیں. رشتوں کو اسی خلوص کے ساتھ سینچنا چاہیے, اسی خلوص اور سچائی اور احترام کے ساتھ ان کی پرورش کرنی چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے. اور اسی احترام کے اندر ساری لذتیں اور ساری خوشیاں جو ہیں وہ پنہاں ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.